मान रहीम चन्ना मेरेया किस्त नंबर 14। तहरीर कोमल राइट्स। अरीज बेटा दरवाज़ा खोलो। रेहाना बेगम कब से इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक कर रही थी, मगर वो ना कोई जवाब दे रही थी ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। अब तो सभी वहाँ मौजूद थे। अरीज बेटा दरवाज़ा खोलो, ऐसा नहीं करते। बीबी जान ने बी जान ने भी इसे प्यार से आवाज़ लगाई। जब अंदर से दरवाज़ा खोला गया, सामने का हाल देखकर वहाँ मौजूद सब की आंखें हैरत की ज़्यादती से फटी की फटी रह गईं। बेटा ये क्या? बी जान ने होश में आते हैरत से पूछा, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। बी डार्लिंग, आप सब तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई झूठ भूत देख लिया हो। बेटा ज़रा अपनी हालत देखो, तुमसे अच्छी तो चुड़ैल लग रही होगी। बी जान ने भी अपनी हंसी दबा कर कहा, देख रहे हैं जहांगीर साहब, अपने बाबा साईं की इस छमक छल्लों के काम, इतने खूबसूरत लड़की को ये चुड़ैल बोल रही हैं। अरीज मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर बोली। आगा जान जो इसी के कमरे में आ रहे थे, बस ना में सर हिला के रह गए थे। इन्हें इस लड़की से किसी ऐसी बात की ही उम्मीद थी। बेटा ये सब क्या है? हम तो समझ रहे थे तुम रो रही होगी। जहांगीर साहब ने भी हैरत से सामने का मंजर देखकर पूछा, रोए मेरे दुश्मन बाबा जानी? मैं क्यों रोने लगी? और एक तो ना यहाँ कोई मुझे सुकून से कुछ खाने भी नहीं देता। इसने हाथ में पकड़ी सारी चॉकलेट्स मुंह में डाल के मुंह बंद करके कहा। पूरा मुंह चॉकलेट से भरा हुआ था, ऊपर से पास कहीं चॉकलेट तो कहीं जूस के डब्बे पड़े थे। इसका मतलब था वो कब से यहाँ बैठी ठूंस रही थी। रेहाना बेगम ने अपना सर पीट लिया। वो कैसे भूल सकती थी, इनकी औलाद रोने वालों में से है ही नहीं। दयान को वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। इसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि वो सारी चॉकलेट अपने हाथों से साफ करे, लेकिन हाय रे किस्मत, अभी इस पर कोई हक हासिल ना था। इसलिए अपने दिल में उठे ख्वाहिशों के समंदर को दिल में ही दबा गया था। मेरी सारी चीज़ें ठोंसी मोटी, मेरी सारी चीज़ें ठोंस ली। हादी जो अभी वहाँ आया, सामने का मंजर देख दांत पीस के बोला। अरीज के हाथों में जो आखिरी चॉकलेट थी वो भी इसने जल्दी से मुंह में डाल ली और अपने हाथ पीछे छुपा कर बोली, तो तुम्हें किसने कहा था तुम नीचे खड़े होकर हीरो बनो? अब मुझे मासूम को कुछ तो करना ही था, सोचा चीज़ें ही खा लूँ। अरीज जहांगीर खान किसी लंगूर की वजह से रो तो सकती नहीं है थी। इसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली, जवाब दिया, हाँ हाँ, एक साथ सबका कहका गूंजा। वो सब ये कैसे भूल सकते थे कि सामने मौजूद लड़की दुनिया का आखिरी पीस है। इस बार तो आगा जान भी हल्के से मुस्कुराए थे, जो अरीज की बाज जैसी तेज़ नज़रों से बच न सका। तो आखिर पत्थर पे ज़रब लग ही गई। पिघल रहा है इसका इनका दिल। कोई ना बहुत जल्द आप भी अपनी पोतियों को गले से लगाएंगे, ये अरीज जहांगीर का वादा है खुद से। ये बस वो सोच सकी थी और हल्का सा मुस्कुरा दी थी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, हादी इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। इसके साथ दयान खड़ा था। जब वो इसके पीछे जा छुपी, अखवानी बंदर, हम अपना हिसाब फिर कभी पूरा करेंगे। अभी बचा लो, मैं पक्का आज के बाद ज़्यादा तंग नहीं करूँगी तुम्हें। दयान तो खुशी से झूम उठा था। आखिर अरीज खुद आई थी इसके पास। एक शर्त पर बचाऊंगा, वो भी मज़े से बोला। आवाज़ इतनी थी कि सिर्फ अरीज ही सुन सके। आखिर अब इसे तंग भी तो करना था। पता है मुझे, तुम मेरी मदद कर भी नहीं सकते थे। वो मुंह बना के बोली। हाथ पे लगी सारी चॉकलेट वो ध्यान की वाइट शर्ट की बाजू पे लगा चुकी थी। सोच लो मानोगी तो ठीक, वरना मैं हट जाता हूँ सामने से। वो बोल के हटने लगा। उफ, किसी ने सच ही कहा है, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो मुंह में बड़बड़ाई और जल्दी से इसका बाजू एक बार फिर पकड़ कर बोली, अच्छा अच्छा, मरो तो ना मान लूँगी। वो मुंह बना के बोली, अब जान भी तो बचानी थी ना रहमान अली। और हम तो ना जाने कहाँ रह गए थे। हादी आगे आगे आता इससे पहले ही दयान ने इसे आंखें दिखाकर रोक चुका था। ध्यान का यह बदला हुआ रूप सब ने नोट किया था और आगा जान तो फैसला भी कर चुके थे। ध्यान ब्रो, आप साइड हो जाएं, आज यहाँ जंग होगी। इस छिपकली ने मेरी चॉकलेट खाई है और मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हादी ने अरीज को घूरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी छिपकली लगती हूँ? अरीज जो पहले ध्यान के पीछे खड़ी थी, अब अपने बाजू फोल्ड करती हादी के सामने आई और हादी को अपने पास खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। इसे अब एहसास हुआ वो बहुत गलत बोल चुका है। इससे पहले कि हादी कुछ कहता, इसके बाल अरीज के हाथ में थे। आहिस्ता, कोई तो बचाओ मुझ मासूम को। इस चुड़ैल से पहले ही दुनिया में मासूमों की कमी है, ऊपर से आज ये मुझे शहीद कर देगी। हादी की दुहाई अरूज पर थी, लेकिन वहाँ मौजूद सब एंजॉय कर रहे थे। किसी का भी इसे बचाने का इरादा नहीं था। आखिर आगा जान को ही तरस आ ही गया। अरे छोड़ो इसे, अब आप चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है आपसे। आगा जान की आवाज़ पे
سب نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ عریج نے آغا جان کی بات سنی اور فوراً ان کے ساتھ چل دی، جبکہ ہادی بیچارہ اپنا اتنا سا منہ لے کے رہ گیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کی بچیاں تو بہت نیک شریف ہیں، شازیہ بیگم نے صفا مروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس جی یہ بات آج تک ہمارے پاپا جی کو ہی سمجھ نہیں آئی، باقی پوری دنیا سمجھ گئی ہے۔ صفا کی زبان اندر رہے، یہ کہاں لکھا تھا؟ داؤد صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ کہا بیٹا آپ نے؟ شازیہ بیگم نے صفا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں آنٹی آپ کچھ لیں نہ۔ مروہ نے جلدی سے بات سنبھالی۔ تو بیٹا کیا کرتی ہیں آپ دونوں؟ شازیہ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر پیار سے پوچھا۔ غنڈہ گردی، ہڈیاں توڑ لیتی ہوں کسی کی۔ جی کیا کہا بیٹا؟ شازیہ بیگم منہ کھول کر اسے گھور رہی تھی۔ صفا جو مزے سے بتا رہی تھی، مروہ نے اسے کوئی کونی مار کے چپ کروا دیا تھا۔ وہ آنٹی ہم دونوں لائر ہیں، مروہ نے جبراً مسکرا کے جواب دیا تھا۔ لیکن بیٹا آپ سب چھوڑے نا، آپ چائے لیں، داؤد صاحب نے صفا کو گھورتے ہوئے نے کہا۔ جی اچھا۔ شازیہ بیگم نے ابھی چائے کا کپ پکڑا ہی تھا کہ باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اشفاق صاحب نے داؤد صاحب کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ چھوڑو آپ، یہ سب تو یہاں روز کا کام ہے، آپ لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے وہ کر لیں۔ داؤد صاحب نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی ضرور، ہمیں آپ کی بچیاں بہت پسند آئی ہیں۔ ابے باہر نکل، کہاں چھپ کے بیٹھا ہے؟ آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، آج دیکھتے ہیں تجھے کون بچاتا ہے ہم سے۔ اس سے پہلے اشفاق صاحب اپنی بات پوری کرتے، باہر سے آنے والی آواز پہ ان کے بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ پاپا جی بہت کر لیا میں نے شرافت کا ڈرامہ، اب ذرا میں اس گدھے کی خبر لے آؤں۔ آج میں بتا رہی ہوں، آج یا تو یہ نہیں یا میں نہیں۔ صفا کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ بالکل پاپا جی، اس بار تو میں بھی آپ کی ایک نہ سننے والی۔ مروہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر صفا کے پیچھے بھاگی۔ داؤد صاحب کی گھوریوں کو سرے سے ہی اگنور کر کے وہ تینوں باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے ہی داؤد صاحب اور باقی سب بھی گئے۔ ہاں بول، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ صفا نے جاتے ہی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر کہا۔ آج تم دونوں کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، سامنے کھڑا آدمی سینہ چوڑا کر کے بولا۔ اچھا آج ایسا کیا لے آیا ہے جس کے بل پر اتنی ہمت آ گئی تجھ میں؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا گھماتے ہوئے کہا۔ ہا ہا، ان سے لڑکا دکھو۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے گنڈوں کی طرف اشارہ کیا جو دیکھنے میں ہی بھینسے کے سائز کے تھے۔ بہن آج تو گئے ہم۔ مروہ نے صفا کے کان میں سرگوشی کی۔ سسٹر لگتا ہے آج یہ ہمارا قیمہ بنا کے ہی چھوڑے گا۔ ہاں بہن لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، صفا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، ڈر گئیں؟ سامنے کھڑے آدمی نے ہنستے ہوئے دونوں کا مذاق اڑایا۔ شکل دیکھی ہے کبھی اپنے شیشے میں؟ مروہ نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ حقیقت میں اندر سے ڈر وہ دونوں رہی تھیں، تھوڑا تھوڑا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی اپنے آدمیوں کا اشارہ کیا جنہوں نے ان دونوں پہ حملہ کر دیا۔ صفا نے گھما کے ٹانگ اس آدمی کے منہ پر ماری تھی جب وہ دونوں جا کر گرے۔ مروہ اور ایان نے بھی ایک ایک آدمی کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ شازیہ بیگم اور اشفاق صاحب تو حیران تھے۔ سامنے موجود لڑکیوں کو دیکھ وہ اس وقت صحیح گنڈیاں لگ رہی تھیں۔ سوری بہن جی، ہم تو شریف لوگ سمجھ کے آئے تھے، مگر یہ تو کچھ اور ہی ہیں، شازیہ بیگم نے کہا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے چل دیے۔ داؤد صاحب دانت پیس کر رہ گئے۔ یہ 10واں رشتہ تھا جو ایسے گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے مروہ کے سر پر وار کیا۔ آہ وہ کرا کرائے گی۔ جب داؤد صاحب بھاگ کے آگے ہوئے، صفا مروہ تک آتی اس سے پہلے ہی دو آدمی صفا کو پکڑ چکے تھے۔ کیا ہوا شیرنیوں، ہار گئیں؟ ہا ہا، سامنے والے نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس وقت زخمی شیرنیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ داؤد صاحب نے اس آدمی کے پاؤں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ پاپا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس گھٹیا انسان کے پاؤں میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ صفا، مروہ اور ایان ایک ساتھ ہی چیخ کر بولے تھے۔ تم لوگ چپ کرو، ایک لفظ اور نہیں سنوں گا میں، داؤد صاحب نے دونوں کو گھور کر کہا۔ پاپا جی نہیں، مروہ نے بے بسی سے کہا۔ کمینے، ہمت ہے تو چھوڑ ہمیں، پھر بتاتے ہیں تجھے، صفا نے داؤد صاحب کی حالت دیکھ کر سامنے کھڑے لڑکے کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ شدید غصے سے اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ واہ اب بھائی نا چیونٹی پہاڑ کے نیچے، وہ کہکا لگا کر بولا۔ مارو انہیں۔ ساتھ ہی اپنے آدمیوں کو آرڈر بھی دیا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ علی نے کچن میں کام کرتی نیہا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نیہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر کو اوکے میں ہلا دیا۔ وہ اب علی سے کم ہی بات کرتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اپنا یہ کزن بہت سویٹ لگتا تھا۔ جب وہ علی کو عریج کی کیئر کرتا دیکھتی، اس کے دل میں اس کے لیے ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہوتا، جسے سمجھ بھی نہ سمجھ بنی ہوئی تھی۔ علی کب سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا مس پٹاخہ، سب خیریت ہے؟ آپ اور اتنی چپ، یہ بات مجھے کچھ کھٹک رہی ہے۔ علی نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے جان کے تنگ کیا تھا۔ اسے تنگ کرنے میں اب علی کو مزہ آتا تھا۔ نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں،
میں چائے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھال کے بولی، چلو مان لیتے ہیں، ایسا کرنا میرے کمرے میں لے آنا چائے۔ علی کہتا ہوا چلا گیا، جبکہ کمرے کا سن کر نیہا کی جان پہ بن آئی تھی۔ اس نے جلدی سے چائے بنائی اور کپ میں ڈالی۔ اور خیریت، اسی وقت کس نے پینی ہے چائے؟ مشی نے کچن میں آتے ہوئے کہا۔ یار یہ چائے علی کے کمرے میں دے آ۔ اس نے سامنے مشی کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا کہ کم سے کم اسے نہیں جانا پڑے گا۔ کیوں تیری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ مشی نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ مر نہیں جانا تو سیدھی طرح بک دے، کم سے کم میری پیاری سی ٹانگوں کو تو بیچ میں نہ لا۔ نیہا نے اسے ایک تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، میں جا بھی نہیں رہی، مجھے اماں سائی نے آٹا گوندنے بھیجا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان سے اپنی عزت کروانے کا۔ مرو دفعہ ہو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ نیہا جل کے جواب دیتی ہوئی جانے لگی۔ ارے یار ناراض نہ ہو، دے آتی ہوں، تو بس آٹا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دفعہ ہو جا، اب کر دوں گی تیرے کام، نیہا نے جل کر کہا۔ جب مشی چائے لے کے چلی گئی، مشی نے دروازہ نوک کیا۔ جب اندر سے علی کی آواز آئی، اجازت ملتے ہی وہ اندر چلی گئی۔ علی بھائی یہ آپ کی چائے، مشی نے چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ علی جو نیہا کا انتظار کر رہا تھا، مشی کی آواز پر بدمزہ ہوا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال کے بولا، ارے گڑیا آپ کیوں آئی ہو؟ میں تو نیہا کو بول کے آیا تھا، وہ بھائی نیہا کو کام تھا اس لیے میں آ گئی۔ اچھا رکھ دو، علی نے بس اچھا ہی کہا تھا اور اپنا کام میں دوبارہ لگ گیا، لیکن ذہن میں اب بھی وہ دشمن جانا ہی تھی جو نہ جانے کب سے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ یار ہادی، یہ گاؤں کتنا بڑا ہے نا، اور یہاں کے لوگ کتنے سکون سے رہتے ہیں۔ عریج نے ہادی کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج وہ دونوں گاؤں میں تباہی لانے والے تھے۔ ہاں یار، جب سے یہاں آئے ہم نے کچھ مزہ بھی نہیں کیا، اور کیوں نہ آج کچھ مزہ کیا جائے۔ ہادی کی آنکھوں میں چمک تھی، اور یہی چمک اب عریج کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ گھومتے ہوئے دوسرے گاؤں میں آ گئے تھے، اس بات کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ سامنے لڑکا کتنے مزے سے سو رہا تھا، بندہ اس سے پوچھے یہ سونے کا وقت ہے؟ عریج نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک 3 سالہ لڑکا درخت کے نیچے چارپائی پہ سو رہا تھا۔ موسم آج کافی خوشگوار تھا، اس لیے یہ 2 نمونے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دونوں اس لڑکے کے پاس آئے۔ لگتا ہے بیچارہ آج پہلی بار اپنی نیند پوری کر رہا ہے، گھر میں بیوی کی مار سونے نہیں دیتی ہوگی۔ ہادی نے اسے ہلایا، وہ نہیں اٹھا تو ہادی کے دھیان میں یہی بات آئی۔ ہادی جلدی کام کرو اسے پہلے کہ یہ اٹھے، عریج نے سرگوشی کی۔ پھر کچھ ہی دیر میں دونوں نے اپنا کام ختم کیا اور جلدی سے چھپ گئے۔ ہادی جلدی کرو، عریج نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اوکے کرتا ہوں، ہادی نے بولتے ساتھ ہی ماچس باکس نکالا، اور ایک ساتھ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹھا ٹھا کی آواز فضا میں گونجی۔ 2 آدمی ایک دم ڈر کے اٹھے۔ اپنے اتنے پاس سے آنے والی پٹاخوں کی آواز پہ اس بیچارے کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا۔ جیسے ہی اس نے چارپائی سے پاؤں نیچے رکھا، اس کا پاؤں کسی نرم چیز پہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ سے گندے ہو گئے تھے۔ کون ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ہا ہادی بیچارے کی حالت دیکھ مجھے تو سچی ترس آ رہا ہے اس پہ، عریج نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ کوئی جوکر لگ رہا ہے، ہادی بھی سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کی نظر ان دونوں پر پڑی تو انتہائی غصے سے ان کے پاس آیا۔ یہ سب تم دونوں نے کیا؟ وہ دانت پیس کر چلایا۔ ہم آپ کو ایسے لگتے ہیں کیا؟ عریج نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ ہاں نا انکل، ہم دونوں تو یہاں سے جا رہے تھے، آپ کو سویا ہوا دیکھا تو سوچا اٹھا دیں، یہ بھی کوئی سونے کی جگہ ہے؟ ہادی نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ آج جنگلی بلی، ہادی نے عریج کو گھور کے کہا جو پہلے ہی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہادی کی بے وقوفی پر عریج نے ہادی کے پاؤں پہ پاؤں مارا تھا۔ تم دونوں ہو کون؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لیا ہے؟ سامنے کھڑا انسان تھا، غصے سے بولا۔ تو تم چپ کرو، منہ اٹھا کے ٹانگ اڑانے آ گئے ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جنگلی بلی بولنے کی؟ عریج نے پہلے گھور کے اس لڑکے کو چپ کروایا اور پھر ہادی کے بال پکڑ لیے۔ ہادی کی چیخیں سن کر وہاں اور لوگ بھی جمع ہو گئے، لیکن عریج آج ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ سامنے کھڑا لڑکا بس منہ کھولے دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ دونوں نمونے۔ یار غلطی ہو گئی، اب بال تو چھوڑ دو، کیوں گنجا کرنا ہے مجھ معصوم کو؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم چاہتی ہو میرے بچے گنجے ہو؟ توبہ توبہ، کیسی ظالم پپھو! ہادی بھی اسی کا بھائی تھا، وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ چپ کرو تم لوگ، ایک لفظ اور بولا تو یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ شخص انتہائی غصے سے دھاڑا۔ جاری ہے۔